अहबाब मुकर्रम, पिछले जुमातुल मुबारक को नियत के हवाले से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सआदत हासिल की थी। उसी मौजू से आगे बढ़ते हुए जो सबसे पहले कलमे के तकाज़ों में शामिल तकाज़ा है वो हमारा बुनियादी तौर पर तवक्कल है। फ़लसफ़ा कलमे का माना मफ़हूम इस तवक्कल में ही पोशीदा है, इसी में मजबूती है, इसी में सब कुछ आपको मिलेगा। हमारे ज़माने में जो हम चल रहे हैं, हमसे पहले जो एक पिछली नस्ल है वो तो खुशबख्त हैं, उनको बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग अल्लाह ने अता फरमाए हैं कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ग़ुलामी नसीब थी और उन्होंने उनके साथ कदम चल कर ज़िंदगी गुजार कर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। लेकिन चूँकि हम अब बिल्कुल उस ज़माना में दाखिल हैं जो आर्जी ज़माना है, ज़ाहिरी करोफर का ज़माना है और सीने खाली हैं, आवाज़ें ज़्यादा बुलंद हैं। तो इसलिए हमारा नौजवान, हमारा बच्चा इंतहाई परेशान भी है और उसके पास उसके अमराज का इलाज कोई नहीं। अज़्म सादिक और कामिल तवक्कल ये मोमिन का शियार है, ईमान की बुनियाद है और ये नस्बुल ऐन है मुसलमान का। आप जिस चीज़ का इरादा कर लें आपको ज़मानत ये हासिल है, चूँकि आप सच्चे खुदा के, अल्लाह के मानने वाले हैं। आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो अल्लाह के नबी और रसूल, सच्चे रसूल, आखिरी रसूल और सच्चा दीन इस्लाम लेके आने वाली शख्सियत है। आपका ताल्लुक, आपकी निस्बत बड़ी बुलंद है, आपके नज़रियात में कोई खोट नहीं है। डायरेक्ट जो अल्लाह चाहता है वो महबूब मुकर्रम की ज़ुबान तक हम तक पहुँच चुका है। जो हमारी तख्लीक है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारा सिस्टम है, इसकी तमाम कोडिंग, इसके तमाम बनाने वाले ने सारे मामलात को, हर चीज़ को, इस कायनात की कुंजी को उस कुरान में लिख कर, उसका रास्ता बताकर अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया। अब हमारा ताल्लुक़ कुरान से कमज़ोर है, हमारे मामलात ज़रूर कमज़ोर है, जिसकी बुनियाद पर हमारा ज़वाल है। हम इस पे अपने दीन को, हम अल्लाह पाक को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को इस पर कोई दोष दें, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तौहीन का जुमला है। लेकिन आप अगर अपने दाएं बाएं गौर करें तो हम रोज़ ऐसे जुमले सुनते हैं कि जिसके अंदर अब ये शर्म आती है कहते कि अगर यार सुने तो क्या कहें, वो कहें जी इस्लाम ने हमें दिया क्या है। ये इंतहाई जाहिलाना जुमला है। आप अपने अकायद को पढ़े ना, नज़रियात को जाने ना, कुरान से आपका तारुफ हो ना, फिर आप कहें कि मैं ज़िंदगी में फेल हूँ, तो फिर आपका गिला बजा नहीं है। हमारे लिए एक एक शय खोल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह इरशाद फरमा दी हैं। और बिलखुसूस ये ज़िक्र रमज़ान मुबारक में करना इसलिए ज़रूरी है कि रमज़ान है ही इरादों को पुख्ता करने का नाम है। रमज़ान जैसा कि ये जुमला कहा जाता है तो कल्फन बात नहीं होती है कि भूख और प्यास का सिर्फ महीना नहीं, वाकई भूख और प्यास का महीना नहीं, एक प्रैक्टिस का नाम है। रमज़ान ये फैसला कुल मोड़ है हमारे लिए कि हमने पूरा अगला साल कैसा गुजारना है। ये रमज़ान फैसला कुन मोड़ होता है। तो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि नफ्स की तरबियत, इरादों की पुख्तगी, अल्लाह पर तवक्कल और अमली मश्क जिसको हम कहते हैं प्यारे दीन मुबीन की, वो इस महीने में मौजूद है।
تو ہم نے اس سے سیکھنا ہے اور آگے پورے سال کے لیے اس ترتیب کو لے کر چلنا ہے۔ باقی عرض یہ ہے، خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، یہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، زندگی کو بیلنس کرنے کا مہینہ ہے، راہ کے تعین کا مہینہ ہے۔ یہ آپ سے حلال کھانا پینا چھڑوا کر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمیٹڈ رہنا سکھایا ہے، تھوڑے پر راضی رہنا سکھایا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ترقی نہیں کرنی، توکل کا قطعاً یہ معنی نہیں ہوتا کہ بستر پہ سوئے رہنا ہے، لیکن میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ موسم، یہ مہینہ، یہ پیارا رمضان، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکانے کا نام تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنی خواہشات کو قابو میں لانے کا مہینہ بھی ہے کہ جو چیزیں آپ پر حلال ہیں، عام دنوں میں دوران روزہ وہ آپ پر حرام ہے۔ تو یہ آپ کے نفس کو قابو کرنے کا مہینہ ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کا مہینہ ہے، اور اپنے مستقبل کو ایمان کی روشنی کے ساتھ تعمیر کرنے کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو سب سے ضرورت آج کے اس زمانے میں فی زمانہ سب سے بڑی جو مسلمانوں میں ہم نے شے اور ہمارے اندر میں اپنے سینے میں بھی جھانکوں تو وہ ہے عزم، ہمت۔ یہ پہلے ختم ہو چکا ہے، ہم ارادہ ہی نہیں کرتے، ہم قدم ہی نہیں اٹھاتے اور سوچتے ہیں کہ گھر میں آ کر ہمارے ساتھ کوئی معاملات پیش ہو جائے تو سورہ آل عمران 159، لمبا فلسفہ، لمبی بات، کوئی لمبی بحثیں چھیڑنا تو ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس آیت میں نے 2 جملے صرف پڑھے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی، یہ آپ اپنی پوری زندگی کے لیے فارمولہ رکھیے گا، نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات انور سے یہ کلام ہے اللہ کا، کہ جب بھی آپ ارادہ فرما لیں اے محبوب تو پھر کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کے جملے تو 2 بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور آسان فہم بات ہے کہ جب بھی عزم و ارادہ ہو جائے، کوئی بھی آپ قدم اٹھا لیں، حرام کی بات نہیں کر رہا، حلال کی طرف کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اور بڑا شوق ہے ہمارے زمین جائیداد، کوٹھیاں، بزنس، بالکل ضرورت ہے، میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں، میں نوکری کی بات بھی کر رہا ہوں، کاروبار کی بات کر رہا ہوں، تمام زندگی کے شعبوں کی بات کر رہا ہوں۔ منبر کو، محراب کو صرف نماز روزے کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اس لیے کلی طور پر اپنی زندگی پر نظر ڈال کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ہماری تربیت کے لیے ارشاد ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جب آپ ارادہ فرمائیں، عزم کر لیں، جب آپ نیت باندھ لیں تو پھر کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر کیا کریں؟ اللہ پر توکل کریں۔ اور آگے منزل بھی بتائی کہ توکل کرنے والوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ کچھ چھوٹا نہیں ہے۔ ساری عمر آپ محبت کے دعوے کرتے رہتے ہیں، نہیں، توکل والے کی شان یہ ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ادھر کچھ چیزیں دیکھنے والی ہیں، یہ میرا مشورہ بھی ہے آپ کو۔ پہلی چیز تو یہ عزم، ہمارے پاس ارادہ ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو حاصل کیا کرنا ہے، ہم نے سوچا ہی نہ ہو تو ملے گا کیا؟ خاک ملے گا ہمیں، ہم تو خالی ہاتھ ہیں۔ پھر سب سے پہلی چیز ہے بھائی، پختہ ارادہ تو کریں، عزم تو کریں، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ توکل آتی ہے، بات آتا ہے توکل، اللہ پر بھروسہ اور یقین۔ ٹھیک ہے، اب میں نے قدم اٹھایا ہے تو میں خالی نہیں ہوں، میرے پیچھے
وہ طاقت ہے کہ جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ پھر کہہ رہے ہیں میرے پہ توکل کرو۔ اور پھر اس توکل کا جو تیسرا سٹیپ ہے، جو آپ کا حاصل ہے زندگی، جو آپ کی معراج، جو آپ کی خلقت اور پیدائش کا مقصد کہ آپ کو اللہ کی ذات مل جائے، تو وہ بھی ضمانت اللہ عطا فرما رہا ہے، اگر تم توکل والوں میں شامل ہو جاؤ گے پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ یہ آپ کے سارے امراض کا علاج صرف ان دو جملوں کے اندر موجود ہے۔ اور نوجوانوں سے عرض ہے، یہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ یہ آپ ارادے بنائیں اور پھر ان ارادوں کو اللہ کے سپرد کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ جب اللہ کے سپرد کریں گے انشاءاللہ پورا سال باقی کھٹی کھائیں گے۔ اور اگر یہاں ہی دعا کی توفیق نہ ہوئی، اسی رمضان میں ہی غور و فکر نصیب نہ ہوا، اسی رمضان میں ہی کوئی عزم و ہمت نہ باندھا، نہ عبادت کا، نہ دنیا میں اپنی کوئی پازیٹیو امیج کے لیے، کوئی لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے، کسی زندگی میں اعلیٰ ترین معیار کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے ابھی ہی کوشش نہ کی، ارادہ نہ کیا، تو باقی خاک پورے سال میں کچھ حاصل کر پائیں گے؟ تو عرض ہے کہ یہ مہینہ ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے عزم۔ عزم کرنے کے بعد پھر ہے توکل۔ آئیے توکل پہ تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے آگے دو عظیم نسبتیں بھی کھڑی ہیں، 17 رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک، اور وہ بڑی واضح اور روشن مثالیں ہیں۔ ہم جنگیں سمجھ کے گزار دیتے ہیں، باتیں سن کے، واقعات سن کے ان کو آگے کر دیتے ہیں۔ ان سے سیکھیے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو قصے کہانی نہیں ہے، یہ دین اسلام کی ایک روشن حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر وہ باتیں رکھی ہیں جن کو آج صرف قرآن بیان نہیں کرتا، یا اسلام کے ماننے والے، پیار کرنے والے اس کو بیان نہیں کرتے، اغیار بھی ان کامیابیوں کو، ان واقعات کو مان کر اس پر ان کی عقل دنگ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑی مختصر سی بات کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے رمضان، اس میں توکل ہم نے مضبوط کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ سورہ طلاق کے پہلی، دوسری اور تیسری آیت، اس کا مختصر حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے خوف میں زندگی گزارنے والا ہے، اس کو اور آسان کر دوں۔ خوف یہ نہیں جس طرح آپ معاذ اللہ استغفر اللہ کسی ہلکے کام میں مشغول ہوں اور اوپر سے والد کے آنے کا ڈر ہو، خوف اس کو نہیں کہا جاتا۔ اکثر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، یہ اللہ کے خوف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم و رضا سے سر جھکا کر ماننے کا نام اللہ کا خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے بندہ، اور اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کر دیں کہ میں اللہ کو جواب دہ ہوں، یہ جو عمل کرنے والا ہوں اس کا حساب اللہ نے مجھ سے لینا ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ پھر آپ کا قدم حرام کی طرف نہیں اٹھے گا، پھر آپ کا قدم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب نہ ہوگا، بلکہ آپ جب سوچ لیں گے کہ میں یہ قدم اٹھانے لگا ہوں یہ اللہ کے لیے، تو پھر آپ حق پر ہوں گے، آپ نیکی کی طرف ہوں گے، آپ حلال کی طرف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں رنج و غم سے نجات کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، راستہ اس کو عطا فرماتا ہے، وہ نکل آتا ہے۔ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے، تو اللہ اسے کافی ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کو، تقوی کو حاصل کر لیں، جہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ آپ موجود ہوں وہاں آپ حاضر ہوں، اور جہاں اللہ چاہتا ہے آپ غیر حاضر ہوں وہاں آپ غیر حاضر ہوں، آپ کو خوف خدا حاصل ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ کے لیے ہر ایسے مقام پر جہاں پر آپ پھنس جائیں گے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی فکر آج معاش کی، تو اللہ فرماتا ہے میں ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ پر پھر توکل کر لیتا ہے، اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ احباب مکرم، یہ توکل ہے، اس کو سمجھیے، یہ راستہ ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو واضح ایک اشارہ فرما دیا ہے کہ اگر دنیا میں پریشان آ لو تو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی، میرے پہ یقین ہے، میرے پہ اگر توکل کرتے ہو تو میں تمہارے لیے کافی ہوں، اور تمہاری ضروریات دنیا والے نہیں پوری کریں گے، تمہارا رزق کا ذمہ ان کا نہیں ہے۔ اور کتنی آیات ہے، لیکن اسی پر رہتے ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے تمہیں رزق میں نے دینا اور رازق میں ہوں، میں تمہیں ایسی جگہ سے بھی رزق دوں گا جہاں پر تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ میں یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، ایک جملہ کیا کہ آگے بڑھوں، آپ کی زندگیوں میں ایسے واقعات کئی دفعہ موجود ہوں گے کہ جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی آپ کو مزدوری عطا فرمائی ہوگی۔ جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں اس جگہ پر اب پھنس گیا ہوں، میں کیسے سروائیو کروں گا، اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو ایسا اٹھاتا ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہماری کون سی نیکی تھی کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تو یہ باتیں یقین پر مبنی ہیں، یہ قرآن کو دل و جان سے ماننا جو ہے وہ آپ کو نجات دیا کرتا ہے۔ تو احباب مکرم، تقوی یہ راستے کی ایک ترتیب چل رہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بے فکری میں زندگی گزار دے، کوئی پرواہ نہ ہو اللہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ دین کے کوئی واجب اور فرائض ہم پر ہے، نہ واجبات اور فرائض سب بلا کے وہ کہتے ہیں زندگی بس مزے میں گزرے، خیر ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہوگا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں مثال اور حکمت بھی پوشیدہ ہے، کہ بڑی مشہور ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم اللہ پر سچا توکل کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اب یہاں تک تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن اگلے جملے کو سن کر پھر اس پر غور کرنا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ اب یہاں آپ کے تقوی کا بھی یہی مسئلہ ہے، اللہ پہ توکل کا بھی یہی مسئلہ ہے، اللہ کے ساتھ آپ کی وابستگی اور نسبت بھی اسی طرح کمزور ہے۔ کیا کہ ہم تو بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم تو گھر کے ساتھ 10 قدم پر مسجد ہے وہاں آنے کو تیار نہیں ہے، گھر میں شیلف کے اندر قرآن پاک موجود ہے غلاف میں، اس کو غلاف سے نکال کر کھولنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، اگر کھول ہی لیا تو 4-5 آیتیں ماں سوائے ثواب کے پڑھنے کے علاوہ اس کا معنی سمجھنے کی توفیق نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ مل جائے۔ تو یہاں حضور نے جو پرندوں کی مثال دی ہے، تو پرندے گھر میں لیٹ نہیں جاتے، سو نہیں جاتے، بلکہ صبح اپنے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی حرکت میں برکت رکھتے ہوئے ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا جی نوکری پر نہیں جاؤں گا تو تنخواہ کیسے نہیں ملے گی، دکان نہیں کھولوں گا تو رزق کیسے آئے گا، میرا نظام کیسا نہیں چلے گا۔ بھئی بے شک یہ وسائل ہلیں گے تو اللہ رزق دے گا، لیکن دین کے معاملات میں بھی، عقیدے کے معاملات میں بھی پختگی
لانی پڑے گی آپ کو، کچھ سوچنا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی، کچھ 4 سجدے کرنے پڑیں گے، کوئی قرآن پڑھنا پڑے گا، اس کے معاملات کو سمجھنا پڑے گا، پھر جا کے آپ حرکت کریں گے تو پھر آپ کو تقویٰ ملے گا۔ سوئے ہوئے تو منجی پہ ماں اپنے بیٹے کو، چھوٹے سے کو منہ نہیں چومتی روئے بغیر، دودھ نہیں پلاتی، تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تقویٰ مل جائے، ہم صاحبان تقویٰ میں شامل ہو جائے؟ نہیں جی، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا حرکت کریں گے تو برکت آئے گی، پرندوں کی طرح گھونسلہ چھوڑیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ اب یہ دونوں معاملات اس میں آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح راستہ آپ کو دیا اور کہہ دیا کہ مجھ پر توکل کرو گے تو میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا فرمایا کہ اللہ پہ کفایت کرنا ہے، توکل، اس پر یقین اور پختہ ارادہ کرنا ہے، اللہ ہمیں رزق بھی دے گا، راستہ بھی دے گا اور اپنا تعلق بھی عطا فرما دے گا۔ یہ ایک پوری سٹیٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا۔ اور یہ جملہ میرے بزرگوں کا ہے، میں نے آج پرانی ڈائری کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا، وہ فرماتے تھے توکل حرکت کے بعد سکون ہے، توکل حرکت کے بعد سکون ہے، سستی کے بعد بہانہ نہیں ہے۔ یعنی آپ سستی کریں اور کہیں مجھے بہانے سے مل جائے، نہیں، وہ فرماتے ہیں توکل، حرکت کریں، توکل کریں، پھر حرکت کریں، اس کے بعد آپ کو سکون مل جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ سستی کے بعد، سستی کے بعد یہ بہانہ نہیں ہے توکل، تو کچھ کریں گے تو حاصل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ کے اصحاب کی زندگی مبارک ہمارے سامنے روشن کھڑی ہوئی ہے۔ وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ جنگ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک اور فتح مکہ 20 رمضان المبارک، آپ دیکھیں نا مسلمانوں کی کیفیات کو دیکھیں۔ اچھا چھوڑیے یہ تو پھر قوت اکٹھی ہے، ہجرت کی رات کو یاد کیجئے، پورا مکہ تلواریں لے کر کھڑا ہوا ہے، ایک تنے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے یا آپ کے حکم سے صدیق اکبر کا ساتھ ہے۔ 2 شخصیات ہیں اور پیچھے ننگی تلواروں میں بستر پر چھوڑ کے جن کو آئے وہ علی شیر خدا ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ کیا اللہ نے فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ ننگی تلواریں لے کر پورا مکہ کھڑا ہے، تلاش کر رہے ہیں کہ آج جناب رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے تو ان کو شہید کرنا ہے، ختم کرنا ہے یہ معاملہ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے مکہ سے باہر لے کے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ توکل، ارادہ، جب اللہ نے حکم دیا ہجرت فرمایا، حضور نے ہجرت فرما لی، ساتھ صدیق اکبر، آرڈر حضور کو، ساتھ صدیق اکبر آپ کی پیروی میں پختہ ارادہ توکل کر کے عزم کر کے نکل پڑتے ہیں۔ حضور کی تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہی لیا ہے، لیکن جس کی نسبت کامل ہو جائے ساتھ اللہ اس کو بھی تار دیتا ہے، اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، کون تھا ساتھ؟ کون سی تلوار تھی حضور کے ہاتھ میں؟ ان کو اندھا کیا نا اللہ نے، وہ نہیں دیکھ سکے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غار میں جب پہنچ گئے تو وہ علقمہ بن کرز تھا، مانا تھا نا کھوجی تھا، 40 قدم صرف بعض روایات میں لکھیں 40 قدم کا فاصلہ تھا، اور پہاڑ کی چوٹی پر جو گئے غار ہرا پر، غار سور پر، وہ دیکھیں چوٹی پر کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں غار نظر آتی ہے، وہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر موجود کھڑے ہو گئے، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صدیق اکبر کو نہیں دیکھ پائے، اور بشارت وہاں کیا حاضر ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں بھی توکل قائم تھا، دیکھ نہ پائے، پہچان نہ پائے، کچھ بھی نہ کر پائے، یقین تھا، عقیدہ تھا، پختہ ایمان تھا۔ اسی طرح 313 تھے، ان کے مقابلے 1000 تھے، اور یہ 313 کے ایسی خستہ حالی تھی کہ جن کے پاس تلواریں کوئی نہیں تھی، جنہوں نے لکڑیوں سے جہاد لڑا ہے، جن کے پاس بیٹھ کے سواری کوئی نہیں تھی، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ رمضان میں جب یہ لڑی گئی
جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھا جاتا تھا اسی گٹھلی کو چوس کر روزہ افطار کیا جاتا تھا۔ یہ توکل اور عزم تھے جس پر یہ قائم تھا پورا سسٹم نظام اسلام کا، اور آج ہمارے تک پہنچا ہوا ہے۔ ہمیں تو بستر چھوڑنے کی توفیق کوئی نہیں ہے۔ تو اب باب مکرم بات کو ختم کرتے ہیں، وقت مکمل ہو گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں کامل توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے لیے انہوں نے فرمایا ہے ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ ہمیں بھی ان متوکل لوگوں میں شامل فرمائے اور ہم سے بھی محبت فرما لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آپ تمام احباب کو میری جانب سے یہ دعوت ہے کہ انشاءاللہ تعالی تیسرا عشرہ جیسے ہی شروع ہو رہا ہے، پہلی طاق رات 21ویں رات جو 10 مارچ کو منگل کے دن ہے، انشاءاللہ تعالی اس رات جناب مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک عظیم الشان محفل اسی مقام پر سجے گی۔ آپ تمام احباب کو اس کو شرکت کی دعوت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز تراویح 9:30 کے قریب وقت انشاءاللہ تعالیٰ محفل کا آغاز ہوگا، اور ٹھیک 12 بجے اس کی دعا کا اہتمام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نوافل بھی اور دیگر ذکر اذکار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پاکیزہ پہلی طاق رات کو آباد کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور وسیلہ حضرت علی شیر خدا کے ساتھ اس کو قبولیت بھی عطا فرمائے۔ تمام احباب اس خوبصورت محفل میں شرکت فرمائیں۔ اس میں ایک ثنا خان بھی تشریف لائیں گے، 2 خطباء بھی تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری عشرے میں بھرپور طریقے سے ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کے کرم کو، فضل کو، اس کی بخشش و عطا کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی کے دین کے ساتھ وفادار فرمائے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و برکت فرمائے۔